अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला मन तबिअहु बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततअतु व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अज़ीज़ तलबा, आज के तरबियती क्लास में हम एक आदमी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक ऐसा आदमी कि मुसलमानों की हर गली गली में उसका नाम लोग ईमान की वजह से अपने बच्चों को रखते हैं। माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी उनकी तरह बन जाए। ऐसा आदमी जो सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाला, ऐसा आदमी जो हर वक्त, हर लम्हे, हर मामले में अल्लाह के रसूल से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, दीन के मामले में हमेशा सब में आगे आगे आने वाला। आप गेस कर सकते कौन है वो आदमी? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फ़ीक। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में हम आज बात करेंगे। देखो कितने बच्चे नहीं दुनिया में आज अबू बकर सिद्दीक़, कितने बच्चे हैं? बहुत सारे बच्चे, हज़ारों लाखों के लोग हैं। कितने के लोग मर गए अबू बकर सिद्दीक़ के नाम के लोगों ने क्या किया? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से मुतासिर होकर अपने बच्चों का नाम रखा अबू बकर सिद्दीक़, ताकि मेरा बच्चा भी अबू बकर सिद्दीक़ की तरह बनना। आप में से हैं कोई अबू बकर सिद्दीक़? शाबाश। और एक ही है अबू बकर सिद्दीक़? दो अबू बकर सिद्दीक़, माशाअल्लाह। माँ, गर्ल्स में कोई है अबू बकर सिद्दीक़? पूछ रहा हूँ भाई, पूछना तो पड़ेगा ना। तो अबू बकर सिद्दीक़ जो है ना, अबू बकर सिद्दीक़ ये पूरे अंबिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल हैं। ठीक है, पूरे नबियों में सबसे अफजल कौन है? अबू बकर सिद्दीक़। अबू बकर सिद्दीक़ नहीं, पूरे अंबिया में सबसे अफजल कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबियों के अलावा गैर नबी में सबसे अफजल कौन है? अबू बकर सिद्दीक़। हमारी उम्मत मोहम्मदिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं, और नबी के बाद इस पूरी उम्मत में सबसे अफजल तरीन इंसान कौन है? अल्लाह के नबी के बाद सबसे अफजल सहाबा हैं। सहाबा में भी फिर अफजल 10 जन्नत की खुशखबरी पाने वाले सहाबा हैं। 10 जन्नत की खुशखबरी पाने वाले सहाबा में भी 4 खुलफा हैं, जिन्हें खुलफाए अरबा कहा जाता है। और फिर उन 4 खुलफा में भी सब में अफजल कौन है? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। सबसे पहले क्या करने वाले? मर्दों में, बुजुर्गों में, बड़े लोगों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले। समझ रहे ना? सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। कि अल्लाह के नबी ने जब लोगों को इस्लाम बताने के बारे में सोचा, तो अल्लाह के नबी ने सबसे पहले इस्लाम किसे बताया? अबू बकर सिद्दीक़ को बताया। अबू बकर सिद्दीक़ ने जैसे ही इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में सुना, आपने क्या किया? इस्लाम को कबूल कर लिया। सिर्फ इस्लाम कबूल करके खामोश बैठ गए? नहीं, इस्लाम कबूल करने के बाद इस रास्ते में आने वाली हर मुसीबत को, हर चैलेंज को कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद जैसे जैसे जो भी मामला आता, जैसा भी वक्त आता, इस्लाम के लिए हर किस्म की कुर्बानी दे दी है। समझ रहे ना? इस्लाम के लिए हर किस्म की कुर्बानी दे दिए। अल्लाह के नबी बने तो लोग क्या कहे? अल्लाह के नबी को तकलीफ दिए, अल्लाह के नबी को तकलीफें दिए, परेशान करे। अल्लाह के नबी के बाद अगर किसी को सबसे पहले तकलीफ दी गई, किसी को सबसे पहले मारा गया, तो वो कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक़ थे। एक बार तो लोगों ने इतना ज़्यादा मारा कि बेहोश हो गए, इस्लाम मुसलमान बनने की वजह से। जब होश आया तो सबसे पहले क्या पूछे मालूम? अल्लाह के नबी कैसे हैं पूछे। लोग बोले कि भाई होश आया, कुछ खा लो पी लो। बोले कि नहीं, अल्लाह के नबी कैसे हैं पूछे। जब अल्लाह के नबी का हाल बताया गया तो बोले कि नहीं, मुझे अल्लाह के नबी के पास ले को जाओ, चलने की भी ताकत नहीं। लोग उठाकर अल्लाह के नबी के पास ले गए। अल्लाह के नबी को देखकर बोले कि अब मुझे सुकून मिल गया। ठीक है, बहुत सारे सहाबा क्या थे? दूसरों के पास ग़ुलाम थे सहाबा, गरीब सहाबा। हज़रत बिलाल, अभी दूसरे सहाबा जो है ना, ग़ुलाम थे दूसरों के पास।
تو ایسے غلام صحابہ کو خرید کو آزاد کرے. اس زمانے میں 40,000 دینار خرچ کرے صحابہ کے اوپر, خالی صحابہ کو خرید کو ریلیز کرنے میں, آزاد کرنے میں. کتنے؟ 40,000 دینار اس زمانے کے, اتنا پیسہ خرچ کرے. تقریباً 20 صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا, 20 غلام صحابہ کو خرید کر آزاد کر دیا, کہ جو دوسروں کے پاس, غیروں کے پاس, کافروں کے پاس غلام بن کر زندگی گزار رہے تھے, جس میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی جو بھی معاملہ ہوتا, جو بھی مشکل معاملہ ہوتا, ہر مشکل معاملے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. ہر بات میں اللہ کے نبی احادیث میں, بہت ساری احادیث میں بولتے ہیں کہ میں تھا, ابو بکر تھے, عمر تھے, میں تھا, ابو بکر تھے, عمر تھے, میں گیا, میرے ساتھ ابو بکر گئے, عمر گئے. تو یعنی اللہ کے نبی کے دوستوں میں بھی بہت سارے صحابہ ہیں, بہت سارے دوست ہیں اللہ کے نبی کے, لیکن سب سے قریبی دوست کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ جو بھی معاملہ ہوتا, ایک مرتبہ اللہ کے نبی بولے کہ جنگ کا معاملہ ہے, آپ لوگ لا کے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ہر معاملے میں ابو بکر آگے رہتے ہیں رضی اللہ عنہ. حضرت عمر سوچے کہ آج اللہ کے نبی لا کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرو بولے ہیں, میرے گھر میں کیا کیا ہے نہیں, اس میں کا آدھا لکھ جاؤ. تو میں بولا گئے, کتنا لکھ گئے؟ آدھا. میرے گھر میں جو بھی ہے سامان, جو بھی میں اللہ کے راستے میں دے سکتا ہوں, آدھا اٹھا کو چلے گئے. گھر میں کیا بھی نہیں, گھر میں اتنے سامان آئے تو آدھا سامان لے کو چلے گئے, اتنے پیسے ہیں تو آدھے پیسے, ہر چیز لکھ جا کو. آج سوچے آج ابو بکر سے میں کیا بڑھ جاؤں گا, دین میں, عمل میں آگے بڑھ جاؤں گا آج. لیکن جب ابو بکر کی باری آئی تو دیکھا گیا انہوں آدھا لائے, تو ابو بکر کیا کرے, پورا گھر, پورا سامان اٹھا کو لاتا رہے. تو عمل کرنے کے معاملے میں, دین میں آگے بڑھنے کے معاملے میں, رسول کی بات سننے کے معاملے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کوئی آگے آ ہی نہیں سکتا تھا. اللہ کے نبی بول رہے, ختم بات. معراج کو گئے تھے اللہ کے نبی, آسمان پر اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا. ایک ہی رات کو اللہ کے نبی مکے سے کہاں گئے, فلسطین گئے, مسجد اقصیٰ گئے, پھر وہاں سے پھر اللہ کے نبی کو آسمان دنیا میں لے جایا گیا. وہاں پر اللہ کے نبی مختلف انبیاء سے ملاقات کرے. اس کے بعد اللہ کے نبی جنت دیکھے, جہنم دیکھے, جہنمیوں کا حال دیکھے, اللہ سے بات کرے. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ واپس ایک ہی رات میں دنیا کو واپس آ گئے. آنے کے بعد لوگوں کو بتائے, دیکھو میں رات کو ایسا گیا تھا, میں یہ ساری چیزیں دیکھا, ایسا ویسا ساری چیزیں بتائے. لوگ بولے کہ ایک ہی رات میں کوئی آدمی آسمان کو کیسے جا سکتا, واپس کیسا آ سکتا, اور معراج کو کیسے جا سکتا. لوگ بولے نہیں مانتے ہمیں بولے. لیکن جب ابو بکر کی باری آئی تو ابو بکر کیا بولے, حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا, لیکن اگر یہ بات اللہ کے نبی بول رہے ہیں تو یہ بات کیا ہے, سچی ہے. اگر یہ بات اللہ کے نبی بول رہے ہیں تو یہ بات سچی ہے. اگر یہ کام اللہ کے نبی کر رہے ہیں تو صحیح ہے. یعنی اتنا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنے والے, اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے, اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے والے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ہمیں کیا ہے, تھوڑی نیکی کرے تو کیا ہو جاتے ہیں, ہمارے اندر گھمنڈ آ جاتا. تھوڑا عمل کرے تو ہم کیا سمجھتے ہیں, میں عمل کرنے والا سمجھتے ہیں. تھوڑے دین کے کاموں میں آگے بڑھ گئے تو ہم کیا سمجھتے ہیں, سب جنے پیچھے ہی, میں آگے ہوں سمجھتے ہیں. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جتنا بھی عمل کرتے, جو بھی کرتے, پھر بھی ڈر لگا رہتا کہ کہیں ایسا نہ ہو جانا کہ میں پکڑے نہ جانا اللہ کے پاس. بلکہ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک مرتبہ امام مالک نے اپنی موطا میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا گیا, وہ اپنی کیا کھینچ رہے تھے, زبان کھینچ رہے تھے. عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا, یہ کیا کر رہے ہیں آپ, زبان کھینچ رہے ہیں آپ اکیلے میں بیٹھ کر؟ تو بولے کہ یہ زبان کی وجہ سے, جب بھی زندگی میں کوئی مصیبت آئی ہے یہ زبان کی وجہ سے ہے. تو یعنی اتنے بڑے صحابی ہو کر بھی وہ کیا کرتے تھے, اپنی زبان پر کنٹرول کرنے والے تھے. اچھا, ہماری امت میں سے کوئی ایک اللہ کے نبی کیا کرے, ایک آدمی کا نام لے کر بولے اس آدمی کو جنت کے پورے دروازوں سے بلایا جائے گا, کون ہے وہ, ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ. یعنی پہلی بات, جنت میں جانا مشکل ہے, آدمی کا عمل کرنا, سب ہونا, اللہ کے پاس عمل قبول ہونا کتنا مشکل ہے, دنیا میں بھی آخرت میں کامیاب ہونا.
اس کے ساتھ مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی پوچھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیے جنت کے 8 دروازوں سے کسے بلایا جائے گا؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کے 8 دروازوں سے ابو بکر کو بلایا جائے گا، یا پھر حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر وہ تم ہوگے جسے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ بعض حدیث میں آتا ہے یہ سن کر ابو بکر صدیق کیا ہو جانا؟ خوش ہو جانا، مگر رونے لگے۔ ایک اور بار بھی جب ہجرت کے لیے اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کر مدینہ کو آ رہے تھے، اس وقت بھی جب کہا گیا ابو بکر ہمیں ہجرت کرنا ہے، تو بولے کہ اللہ کے نبی کیا تمہیں میں دونوں مل کر ہجرت کرنا؟ کیا بولے ہاں ہم دونوں مل کے ہجرت کرنا۔ جب بھی خوشی سے کیا کرنے لگے ابو بکر صدیق رونے لگے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں چھوٹی بچی تھی، میں نے زندگی میں پہلی بار کسی آدمی کو خوشی سے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ سمجھ رہے بات؟ تو یعنی اللہ کے نبی کے ساتھ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار، اللہ کے نبی جب بول دیے تو کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ اللہ کے نبی پوچھے آج کون تو جنازے میں گئے تھے کیا؟ پوچھے تو ابو بکر بولے کہ میں گیا تھا۔ اللہ کے نبی بولے آج کون تو کسی بیمار کو دیکھنے گئے تھے کیا؟ عیادت کرنے گئے تھے کیا ان کی؟ ابو بکر بولے کہ میں گیا تھا۔ اللہ کے نبی بولے آج کون تو روزہ تھے کیا؟ ابو بکر بولے میں روزہ ہوں۔ تو جو بھی آدمی ایک دن میں یہ سارے کام کرے گا اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ سمجھ میں آ رہی؟ تو جو بھی نیکی ہوتی اس نیکی پر سب سے پہلے عمل کرنے کا جذبہ کس کے اندر ہوتا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر ہوتا۔ صحابہ ہوتے، دوسرے صحابہ بھی ہوتے، عمل بھی دوسرے بھی کرتے صحابہ، لیکن پورے صحابہ میں سب سے افضل سب سے بہتر کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہو گیا، جنگ بدر میں ان کے بیٹے بھی تھے، ابو بکر کے بیٹے تھے، ان کا نام کیا تھا؟ عبد الرحمن۔ ابو بکر صدیق کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ عبد الرحمن۔ تو جنگ بدر جب آ گئی، جنگ بدر میں کیا ہوا؟ جنگ بدر ہونے کے بعد ان کا بیٹا بولا کہ ابا جان جب جو جنگ لڑ رہے تھے بیٹا کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا، ان کے ابا اسلام مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، تو بیٹے نے کہا ابا جان آپ بار بار میری تلوار کے پاس آ رہے تھے مگر میں آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ بولا ابو بکر بولے کہ بیٹا اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا نا، میں نہیں دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، اسلام کے لیے تجھے بھی مار دیتا، ٹھیک ہے، دین پر عمل کرنے کے لیے میں تجھے بھی مار دیتا۔ تو اتنی زیادہ ایمان کی غیرت، اتنی زیادہ اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ کس کے اندر تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر۔ دیکھو ایک چھوٹی بات بولتا ہوں میں، ہمیں عمل میں ہمیں کیا رہیں گے، کیسے رہیں گے؟ اگر 10 لوگ کو بٹھا دیے اور اس میں بولے بھائی اس میں سب میں بیسٹ کون ہے، ہمارا نام آئے گا؟ نہیں آئے گا ہمارا نام۔ 100 لوگ کو بٹھا کے بول دے کہ بھائی اس کا نام اب بیسٹ کون ہے، آ سکتا ہے نام؟ 1000 لوگوں کو بٹھا دیں اور بولیں کہ 1000 میں سے ایک سب سے بیسٹ کون ہے، اس کا نام آ سکتا ہے ہمارا نام؟ 1 لاکھ کو بٹھا دیں اور بولیں 10 میں نہیں آیا تو لاکھ میں کہاں سے آئے گا؟ ہے نہیں۔ لیکن جس آدمی کا نام پوری امت میں جس کا نام آ گیا، پورے صحابہ، کتنے صحابہ، لاکھوں کے صحابہ، 1 لاکھ 1.5 لاکھ سے زیادہ صحابہ، اتنے صحابہ میں کس کا نام آ رہا ہے؟ ابو بکر صدیق کا نام آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ابو بکر صدیق کا نام آ رہا، پوری امت میں سب میں افضل کون ہے، اس میں بھی ابو بکر صدیق کا نام آ رہا، تو سوچو عمل کتنا زیادہ کرنے والے ہوں گے، ٹھیک ہے، کیسا عمل کرنے والے رہیں گے، کیسا عمل کرنے والے رہیں گے، کیسا ان کا جذبہ رہے گا، نیکیاں کرنے کا جذبہ کیسا رہے گا، عبادت کرنے کا جذبہ کیسا رہے گا، اللہ کے نبی کی بات سننے کا جذبہ کیسا رہے گا۔ سمجھ میں آ رہی نا وہ چیز؟ تو صحابہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، یہ وہ صحابہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جنت کی خوشخبری دنیا میں ہی دے دیا، اور جنت کی خوشخبری دنیا میں دینا الگ ہے، جنت کے پورے دروازوں سے اگر کسی کو بلایا تو وہ کسے بلایا؟ ابو بکر صدیق کو بلایا۔ صحابہ، پورے صحابہ عمل کرنے والے، ہولے بھائی آدھی کلاس نہیں پڑھتی، آدھی کلاس پڑھتی، خالی گرلز پڑھتے، بوائز نہیں پڑھتے، بوائز پڑھتے، گرلز نہیں پڑھتے، پوری کلاس میں 4 جنے پڑھتے نہیں، صحابہ، پورے صحابہ عمل میں آگے بڑھنے والے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟
پورے صحابہ عمل میں آگے بڑھنے والے، پورے صحابہ عبادت کرنے والے، پورے صحابہ اچھے اخلاق والے، ان پورے صحابہ میں بھی ابو بکر کا نام سب سے اوپر ہے، تو سوچو کیسے رہیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ پورے صحابہ عمل کرنے والے، ایک سے ایک صحابی، پورے صحابہ کو اللہ بولا ہے کہ پورے صحابہ سے اللہ راضی ہے، پورے صحابہ کے قربانیاں، اور ان پورے صحابہ میں بھی ابو بکر کا نام سب سے اعلیٰ، سب سے اوپر۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو انشاءاللہ ہمیں بھی ویسا عمل کرنے کی کوشش کریں گے ابو بکر صدیق کی طرح۔ خالی انشاءاللہ نہیں ہونا بھائی، خالی نام کا انشاءاللہ نہیں ہونا، عمل کریں گے انشاءاللہ، عمل والا انشاءاللہ ہونا۔ سنو ایک چیز بولوں میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب میں پڑھ رہا تھا، ایک بات جو مجھے بہت اچھی لگی، ماں دیکھو ادھر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک بات جو بہت اچھی لگی، جو آپ لوگوں سے ریلیٹڈ ہے، وہ بات کیا ہے معلوم؟ ابو بکر صدیق کے بارے میں جو بات مجھے اچھی دکھی رضی اللہ عنہ، کہ جب، ماں دیکھو ادھر جلدی، سب مجھے دیکھو، کہ ابو بکر صدیق تو اسلام آنے کے بعد اتنے اچھے ہو گئے تھے، صحیح ہے نہیں؟ اسلام آنے کے بعد اللہ کے نبی کی بات سن رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو اسلام آنے سے پہلے بھی نیک تھے، جیسے اللہ کے نبی تھے۔ اسلام آنے سے پہلے لوگ بتوں کو سجدہ کرتے تھے، ابو بکر صدیق نے کبھی بھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا، کبھی زمانے جاہلیت میں بھی نہیں کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام آنے سے پہلے بھی کبھی انہوں نے شراب نہیں پی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ابو بکر صدیق اسلام آنے سے پہلے بھی بہت سارے اچھے اخلاق والے تھے۔ امام شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں جھانک کر دیکھا، اور جس کا دل سب سے زیادہ پاکیزہ تھا وہ جماعت کو کس کے لیے چن لیا؟ صحابہ کی جماعت کے لیے چن لیا۔ اور صحابہ میں بھی کیا ہو گیا؟ اگر ہم کہیں صحابہ میں بھی اگر سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کر لیا؟ ابو بکر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنانے کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑی بنانے کے لیے چن لیا۔ یعنی ہر طرف لوگ شراب پی رہے ہیں، لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بیکار کاموں میں مبتلا ہیں، لوگ بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں، ہر طرف کیا ہے؟ باہر جو بھی ہے برا ماحول ہے، سڑا ماحول ہے، اچھا ماحول نہیں، جاہلی ماحول ہے، بے دینی کا ماحول ہے۔ ایسے میں بھی اپنے دامن کو بچانے والوں کا نام کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اسلام آنے کے بعد اچھے بنے نہیں، اسلام آنے سے پہلے، مسلمان بننے سے پہلے، اللہ کے نبی دنیا میں نبی بننے کا اعلان کرنے سے پہلے بھی اچھے اخلاق والے ابو بکر صدیق تھے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ بات ہمیں بتا رہی کہ ہر طرف لوگ جب برے ہوں، ہر طرف لوگ برے ہوں، لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، لوگ دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کے اچھے اخلاق نہیں، ابو بکر صدیق کی زندگی کا یہ پہلو بتاتا ہے کہ لوگوں کو بن کے بتانا ہے کہ اچھا کیسا ہونا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا آدمی کسے بولتے ہیں؟ سارے لوگ برے ہو گئے تو اچھا آدمی کسے بولیں گے لوگ؟ اچھے آدمی کی پہچان ہوگی؟ نہیں ہوگی، اچھائی چھپ جائے گی۔ پورے لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں، اکثر لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں، ڈاکہ کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، سارے کام لوگ کر رہے ہیں، ہر برا کام لوگ کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، سب کام کر رہے ہیں، لیکن ان تمام کاموں سے دوسرے کر رہے ہیں تو میں بھی کروں گا نہیں، دوسرے غلط کام کر رہے ہیں تو میں کیوں کروں غلط کام؟ یہ فکر، یہ سبق ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ملتا ہے کہ دوسرا اگر برا کر رہا ہمیں بھی برے نہیں بننا، دوسرا برا کر رہا ہم بھی اس کی طرح نہیں بننا، دوسرا غلط راستے پہ جا رہا ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے اس راستے پر جانا، ہمیں ایسا نہیں کرنا۔ اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ تو پہلے سے اچھے رہتے ہیں، کبھی ان کو موقع ملتا اچھائی دکھانے کا، لوگوں کے سامنے آ جانے کا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو آپ لوگ بھی ویسے بنیں گے انشاءاللہ؟ کیسے بنیں گے؟ ویسے بول تو کیسے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح بنیں گے انشاءاللہ۔ اور ابو بکر صدیق نہیں،
ہماری طرح بے اخلاق، ہماری طرح جھوٹ بولنے والے، ہماری طرح نمازاں چھوڑنے والے تھے کیا؟ پھر ان کی طرح بننا بولتا نمازوں کی پابندی کرنا، ہمیشہ سچائی کو استعمال کرنا، ہمیشہ دین کے نام پہ عمل کرنا، ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسی محبت کرنا، ابو بکر صدیق کے جیسا بننا بولے تو ابو بکر صدیق اتنے اچھے تھے کہ اللہ کے نبی اتنے سارے صحابہ میں ان کے بعد ان کی جگہ پہ کون رہے گا، اللہ کے نبی کے بعد مسلمانوں کا خلیفہ کون رہے گا، اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں ہنٹس دے دیے، اپنی زندگی میں اشارے دے دیے کہ میرے بعد تمہارا ذمہ دار کون ہوگا؟ ابو بکر ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ میرے بعد تمہارا ذمہ دار، تمہارا بڑا، تمہارا خلیفہ کون ہوگا؟ ابو بکر ہوگا۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بتا ڈالے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے تو نماز پڑھانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسے آگے بڑھائے؟ ابو بکر صدیق کو آگے بڑھائے۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ تقریباً 17 نمازیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پڑھائے۔ ابھی اللہ کے نبی زندہ ہیں تب بھی نماز پڑھا ڈالے ابو بکر صدیق۔ تو کردار کی جو بلندی ہے، کیریکٹر کا جو سب سے اونچا مقام ہے، اس مقام پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس مقام پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کے کام آنا۔ سمجھو دوسروں کی مدد کرنے والا کبھی دوسروں کا برا کرے گا نہیں، ہمیشہ اچھا کرے گا۔ دوسروں کے کام آنا، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا، دوسروں کو معاف کر دینا، یہ جتنے بھی ہم لاسٹ بار پوائنٹس بولے نا، وہ سارے پوائنٹس پورے صحابہ میں ہیں، لیکن سب سے زیادہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں ہیں۔ اسلام پر عمل کرنے والے، اچھے اخلاق سے لوگوں کے سامنے پیش آنے والے، دین کا جو بھی معاملہ ہوتا آگے بڑھنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ایسا نہیں میں کہیں کو آگے بڑھنا لے، اور جو بھی دین کے بارے میں بتایا جاتا سمجھتے کہ یہ ارے اس پر تو ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کچھ بتایا گیا تو اب ہم کلاس میں کیا سمجھتے ہیں، میم کچھ بول دیے، سار کچھ بول دیے، یہاں ہال میں کچھ، اسمبلی ہال میں کچھ بول دیے، سمجھتے یہ دوسروں کے واسطے ہے، سمجھتے ہیں نہیں، ایسا ہی نہ کرتے ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ارے میرے واسطے یہ بولا جا رہا، اس کے اوپر میں عمل کرنا، اس کے بارے میں میں آگے بڑھنا۔ ہم کہاں سوچتے ایسا؟ سوچتے نہیں سوچتے؟ ہاں، تو اس کے لیے کیا کرنا؟ اچھے اخلاق والا بننے کی کوشش کرنا کہ ہمارے اخلاق کیسے ہونا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جیسے ہونا۔ ہمارا عمل کیسا ہونا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جیسا ہونا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کو چن لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو چن لیا کہ دین کی خدمت کے لیے، دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے۔ تو ایسے بننا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ارادہ، ہماری نیت دیکھ کر ہمیں بھی دین کی خدمت کے لیے چن لینا انشاءاللہ۔ ہمیں ایسے بننا کہ اللہ تعالیٰ بھی دیکھنا کہ یہ بچہ بہت اچھا ہے، یہ بچہ بڑا ہوا تو اس سے دین کا کام لینا۔ ہمیں ایسے بن جانا کہ اللہ تعالیٰ بول دینا کہ یہ بچہ بہت اچھے اخلاق والا ہے، یہ بچے کو جنت میں بھیجنا۔ ہمیں ایسے بننا، ہمارا دل ویسا رہنا، ہمارے کیریکٹر، ہمارا اخلاق ویسا رہنا۔ ہم دوسروں کو ستا رہے ہیں، ہم گناہ کے کام کر رہے ہیں، ہم بیکار کام کر رہے ہیں، ہم دوسروں کے بارے میں دلا میں نفرت رکھ رہے ہیں، ہم دوسرے کو سزا دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ہم دوسرے کے بارے میں ایسا ویسا سوچ رہے ہیں، تو پھر کیا ہو جاتا؟ اللہ ہمارے کو ایسا سوچتا نہیں سوچتا اللہ تعالیٰ ہمیں جب جنت میں بھیجنا تو ہم سب سے پہلے بہت نرم دل ہونا، ہمارا دل نرم ہونا، ہمارے اخلاق عاجزانہ اخلاق آنا۔ کون تو تکبر کر کو، گھمنڈ کر کو جنت میں جائے گا؟ کون بھی نہیں جاتا۔ جنت میں اگر کوئی جائے گا تو اخلاق سے جائے گا، اور اخلاق کیا ہوں گے؟ یہی نرمی کرنا، دوسروں کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا، اپنا مال، اپنی جان دین کے لیے اور دوسروں کے لیے قربان کرنے والے بننا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اخلاق ہیں، یہ ان کی سیرت ہے۔ تو یہ کچھ باتیں رہی تربیت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جیسے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔